नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। इन चंद दिन में सोचता रहा, बहुत गहरी सोच में रहा कि मुल्क के मुआशी मसाइल को हल करने के लिए आखिर हुकूमत को करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग मीडिया पर उंगली उठाते हैं, कहते हैं मीडिया वाले खालिसतन तनकीद करते हैं, सलूशन नहीं देते। तो मैं उनको बताऊं कि ज़ाहिरी बात है, हमारा काम तमाशाई का है। हम माजरे को, मामले को, जो भी चीज़ हमारे सामने हो रही होती है उसको देख सकते हैं, दूसरों को उसके मुतालिक बता सकते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइड करना ये हमारा काम नहीं है। इसके लिए आपने लोग रखे हैं। उन लोगों में सर फहरिस्त असद उमर साहब हैं, क्योंकि मैं माशी मामलात पे बात करता हूं भाई, और दीगर मामलात पे मैं बात नहीं करूंगा। असद उमर साहब को आपने रखा हुआ है इस काम के लिए, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, उनको ये काम दिया हुआ है, वो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। जब शादी होती है तो शोहर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने घर का ख्याल रखे, तो ये जिम्मेदारी शोहर की है इस वक्त। और इस वक्त शोहर के मनसब के ऊपर, यानी जो आप ऐसे समझ लीजिए कि वजारत ख़जाना जो है वो असद उमर साहब के पास है, तो ये काम वो खुद ही करें तो बेहतर है। आगे मैं तमसील निगारी नहीं करूँगा, वरना फिर वो कुछ और ही ज़िम्मे ना ले लें आप बात को। बात यह है कि जो उनका काम है उनको करने दें। फिर उसके अलावा आपने हमाद अज़हर साहब को रखा है, बड़ी मारूफ शख्सियत के वो बेटे हैं, उनके वालिद साहब गवर्नर भी रहे हैं, कुछ स्टेट्समैनशिप तो उन्होंने भी सीखी होगी, उनको भी पता होगा हमाद अज़हर साहब को मामलात को कैसे देखना है। बाहर से पढ़ के आए, गालिबन SOAS दुनिया के मारूफ तरीन स्कूलों में शामिल है, यूनिवर्सिटियों में शामिल है, वो वहाँ से पढ़ के आए हमाद अज़हर साहब, तो वो बताएंगे ये बात। फिर इस चीज़ में कोई शक व शुबा नहीं है। सोल्यूशन आजकल क्योंकि मीडिया पे बड़ी तनकीद हो रही है, मैं अभी उस पर आऊँगा, पहले माशी मामलात पर बात कर लूँ, फिर थोड़ी बात करूँगा आपसे। हम सोल्यूशन आपको दे नहीं सकते, इसके लिए आपने बंदे रखे हुए हैं। फिर अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब हैं, जिनको मैं हमेशा से अब्दुल रज़ाक दाऊद कहता आ रहा हूँ। आप लोग रज़ाक दाऊद कहते रहें, अभी आपको पता लगा कि उनका हकीकी नाम अब्दुल रज़ाक दाऊद है। अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं, बुनियादी तौर पे उनको आपने मशीर मुकर्रर किया है। वो टेक्सटाइल के मामले को देखेंगे, सनत के मामले को देखेंगे, तिजारत के मामले यानी कॉमर्स के मामले को देखेंगे, कारोबार के मामलात को देखेंगे, उनको रखा है। ये माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। गला खुश्क हो गया, ज़ाहिरी बात है। अब जो बात की है उसके बाद पता नहीं क्या सही क्या गलत बोला है, उनकी अहलियत के बारे में सबकी बात। ये टीम आपने मुरतब की है तो सोल्यूशन वो प्रोवाइड करेंगे ना। आपने जनाब जिन लोगों को जिन मनसबों पे बिठाया है उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये मसले मसाइल हल करें। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब आपने इतनी बड़ी टीम मुरतब की है, फिर आपकी वहाँ पर फाइनेंस की बाकायदा पूरी मिनिस्ट्री है, वजारत है, डिवीजन है इकोनॉमिक अफेयर्स की, ये तमाम इदारे हैं, इनकी जिम्मेदारी है। हमें एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। जो ये सियासतदान और सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग हैं वो भी लगे हुए हैं अपनी जगह, जो जिस सियासी जमात के साथ लगा हुआ है वो भी उसके साथ लगा हुआ है। मसला ये प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहे। वो प्रॉब्लम तो खैर अपनी जगह मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशूज़ हैं वो तो बहुत तवील हैं, लेकिन बात यह है कि मालिज बदल के देख लिया, लोग अब बदगुमा हो रहे हैं। ये मसला है, ये इस वक्त तहरीक इंसाफ को समझ में नहीं आ रहा। पीपल पार्टी को ट्राई करके देखा, लोगों ने फिर नून लीग को मौका दिया। नून लीग के बाद लोगों ने यह कहा कि जी PP नून लीग दोनों को मौका मिल चुका है, अब इमरान खान को तहरीक इंसाफ को मौका देकर देखें, यानी मालिज तब्दील किया। लेकिन अगर दवा से असर ना हुआ, प्रॉब्लम का हल ना निकला, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसकी गहराई पे बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही मारूफ सियासतदान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जनाब सिद्दीकुल फारूक साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। सर, आपको वेलकम करता हूं शो में। सिद्दीकुल फारूक, बहुत शुक्रिया अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीकुल फारूक साहब, सियासी पार्टियों से मावरा होकर मैं आपसे बतौर एक पाकिस्तानी एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि बात यह है कि इस वक्त गरीब सियासी जमातों से कहीं ज़्यादा ऊपर होकर बढ़कर एक आसानी चाहता है, अपने लिए चीज़ों को सस्ता देखना चाहता है, नौकरियां जिनका वादा किया गया था वो देखना चाहता है, वो चाहता है उसके माशी मसाइल हल हों। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर वो मुतालबा करता है तो क्या वो गलत कर रहा है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریب کے مطالبات 100% درست. جی ظاہر ہے غریب آدمی کو یہی چاہتا ہے کہ اس کی غربت دور ہو, اور غربت دور ہونے کا مطلب یہ ہے, امیر ہونا نہیں ہے, یہ ہے کہ اس کو 2 وقت کی روٹی مل جائے, اسے اگر وہ خود کما رہا ہے تو چیزیں مہنگی نہ ہوں, سستی ملیں, اور جتنی بھی وہ کمائی کر رہا ہے اس سے معاملات گھر کے اگر بہت اعلیٰ طریقے سے نہیں چل سکتے تو درمیانے طریقے سے چلیں. صحیح بات ہے بالکل. اب آپ نے یہ فرمایا جی معالج بدل کے دیکھا. معالج ہو یا اپنا آقا ہو, معالج اس لیے کہ ایک ڈاکٹر سے آرام نہیں آیا اگر تو دوسرے کے پاس, لیکن یہاں معاملہ مختلف تھا. پہلی بات میں یہ کروں, یہاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی صورت میں جو معالج اور ڈاکٹر تھا, اس میں آپ دیکھ لیجئے قیمتیں نہیں بڑھنے دی, اشیاء ضروریہ کی, ڈالر کو کنٹرول میں رکھا, 24 بلین ڈالر تک آپ کے جو ریزروز ہیں ذخائر وہ پہنچا دیے, 54,000 پوائنٹ تک اسٹاک ایکسچینج پہنچا دیا, دہشت گردی کو ختم کیا, انفراسٹرکچر دیا اور وغیرہ وغیرہ. اس کو زبردستی فارم 45 جعلی کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی. اب میں لمبی بات کرنے سے مختصر کی طرف آتا ہوں. جیسے تیسے جس بندے کو بٹھایا انہوں نے بہت اعلانات کیے, ہم نے پالیسیاں بنا رکھی ہیں, ہمارے بڑی اچھی ٹیم ہے, تو سامنے آیا کہ نہ ان کی پالیسیاں ہیں نہ ان کے پاس ٹیم ہے. دیکھیے معاشی پالیسی بھیک مانگنے کے لیے اٹھ کے چل پڑنا, قرضے لینے کے لیے چل پڑنا, یہ نہیں ہو. معاشی پالیسی ہونی چاہیے, معیشت کو آگے کیسے آپ نے لے کے جانا ہے, اور پھر آپ نے لوگوں کے مسائل حل کیسے کرنا, اس کے لیے سیاسی استحکام چاہیے. اور جیسے میں نے کہا پہلے سے پالیسیاں اور اچھی ٹیم ہونی چاہیے, وہ تو ہے نہیں. اب اسٹیٹ بینک کی خود کہہ رہا ہے کہ مجموعی طور پر 7% مہنگائی بڑھی ہے, لیکن اگر ہم الگ الگ دیکھیں کہ کنزیومر یہ جو مارکیٹ ہے اس میں بجلی کتنی بڑی ہے, یہ گیس کے بلوں کو دیکھیں, جن لوگوں کے بل 4,000 آتے تھے, کسی کے 20,000 آ رہے ہیں, کسی کے 30,000 آ رہے ہیں. چلو اچھا ہوا انہوں نے کہا اس کی انکوائری کریں, دیکھیں یہ ہوا کیا ہے. بجلی کے بلوں کو دیکھیں, اور جو ڈالر مہنگا ہوا, روپیہ سستا ہوا, اس کی 30% منیمم ہر چیز پر اثر پڑا, ہر چیز پر. تو میرے بھائی معاشی طور پر تو آپ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتہائی ناکام ثابت ہو رہی ہے. اس کے پاس پالیسیاں نہیں ہیں, اس کے پاس دماغ نہیں ہے, اس کے پاس ویژن نہیں ہے. اچھا صدیق الفاروق صاحب, اب بات یہ ہے کہ آپ نے نون لیگ کے دفاع میں بات کی. بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے اگر ان کی کارکردگی اسی طرح رہی تو پھر آپ کی حکومت کو یاد کیا جائے گا اور پھر شاید آپ اچھے لگیں گے ان کے مقابلے میں. لیکن یہاں پر اب ایک معاملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو معیشت سے تھوڑا ہٹ کے, لیکن اس کے ہمارے معیشت کے اوپر بڑے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. وہ یہ کہ شاید آپ لوگوں کی ڈیل ہو گئی ہے, ویسے یہ سیاسی مسئلہ ہے لیکن چونکہ یہاں پر معیشت کے اندر بھی اس وجہ سے بڑی کھلبلی ہے, مارکیٹ پازیٹیو ہو رہی ہے, تو اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں سوائے یہ کہ سیاسی طور پہ آپ کے معاملات طے پا گئے. کچھ عرصے میں نواز شریف صاحب جو ہیں, ایسی افواہیں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ چلے جائیں گے ملک سے باہر, حمزہ صاحب پہلے ہی جا چکے ہیں, بلاول صاحب نے پروگرام بنا لیا ہے. تو آپ لوگوں کے معاملات اندرون خانہ تو طے ہو گئے, ٹی وی پہ اب تنقید آپ جتنی بھی کر لیں. دیکھیے یہ جو افواہیں اڑاتے ہیں نا, یہ اپنے لیے یہ پی ٹی آئی والے ہی اڑا رہے ہیں. وہ جی این آر او ہم نہیں دیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ این آر او کا کوئی اختیار عمران خان اور اس کی پوری حکومت کے پاس ہے ہی نہیں. این آر او اگر کچھ ہوئے تو وہ مارشل لا دور میں ہوئے, یہ پہلے ذہن میں رکھیں. اور عمران خان کو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اور اس کے جو چیف اپنا منسٹرز ہیں وہ کوئی سب مارشل ایڈمنسٹریٹر یا ڈپٹی مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے کہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے. ہاں آئین اور قانون کو ایک سابق چیف جسٹس نے اور کچھ ادھر ادھر اس کو مس انٹرپریٹ کرنا, قانون کی مس انٹرپریٹیشن اور اپنی مطلب ہے دھونس دھاندلی کے ذریعے جو کچھ انہوں نے کیا وہ الگ بات ہے. لیکن جب تک آئین قانون موجود ہے, اگر عدالتوں کے ذریعے کسی کو ریلیف ملتا ہے اور آپ نے غلط مقدمے بنائے ہوئے ہیں, کبھی آپ کہتے ہو ہم چھوڑیں گے نہیں, پھر کہتے ہو جی یہ
نیب آزاد ہے, عدالتیں آزاد ہے. تو نہیں, اگر ایسا ہو گیا ہے تو معیشت کے لیے یہ کوئی برا نہیں, کیونکہ میرا پروگرام تو معیشت کے متعلق ہے. لوگ شاید اس کو مثبت لائٹ میں ہی لے رہے ہیں کہ بھئی اچھا ہے, انتقامی سیاست ختم ہوگی تو پھر جو ایف بی آر کا ڈنڈا ہے, کرپشن کا ڈنڈا ہے, وہ بھی پیچھے ہو جائے گا, ریئل اسٹیٹ پراپرٹی میں فروغ ہوگا, کالا دھن ویسے ہی اکٹھا ہوگا, ٹھیک ہے, معاملات حل ہو گئے ان کے, اچھی بات ہے. لوگوں کے ذہن میں ایسا تاثر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کرپشن اگر ہے تو کیا صرف پالیٹیشین کرتے ہیں, بیوروکریٹس نہیں کرتے؟ اور اگر پالیٹیشین کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں نہیں ہے. عمران خان کا اپنا آف شور کمپنیاں, عمران خان کا اپنا مکان جو ہے وہ ارریگولر ہے, عمران خان اپنے پہ ہیلی کاپٹر کا کیس بنا ہوا ہے. اور اگر میرے حوالے کریں تو عمران خان کا اور ابھی ان کی بہن کا کیا معاملہ ہے, اور بہت سے لوگ جتنے شوکت خانم کے ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے اکثر کے بیرون ملک جو ہیں وہ آف شور کمپنیاں ہیں. یہ کیا ہے؟ اور پھر اور تو عوام پوچھ رہی ہے کہ کیا ہے یہ اندرون خانہ, آپ لوگ خود ہی سب کچھ سیٹ کر لیتے ہیں اپنے معاملات, عوام بیچارے تو نچاتے رہتے ہیں. کبھی آپ بار بار جو بات کہہ رہے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے, میں دلیل دے رہا ہوں سر. دیکھیں, ہوا میں بات نہیں کر رہا. صدیق الفاروق صاحب, میں ان کے پاس کچھ نہیں ہے. عوام اور سیاستدانوں اشرافیہ کے درمیان ڈسکنیکٹ کریٹ ہو گیا ہے, اور یہ اچھا نہیں ہوتا. یہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا پروگرام کے, لوگوں کو ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ سیاستدان سب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور عوام جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہے. ایسا تاثر ہم نے عوام کو بالکل استعمال نہیں کیا بلکہ سہولتیں دی ہیں. نواز شریف صاحب پہلی مرتبہ وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اوپن مارکیٹ اکانومی انٹروڈیوس کی اس ریجن میں پہلی دفعہ. انڈیا نے وہ ہماری نقل کی 3 سال کے بعد شروع کی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب نے جو انفراسٹرکچر بنایا, جو سی پیک دیا, جس پہ 20 ارب روپے کے پروجیکٹ 4 سال میں ان کے دھرنوں ورنوں کے باوجود مکمل ہوئے. ہم نے اگر قرضہ 45 ارب ڈالر لیا جو اسد عمر نے ہی بتایا تو 20 ارب ڈالر ادا بھی کر دیا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ جو سکون, اطمینان, دہشت گردی کا خاتمہ, یہ چیزیں ہی سرمایہ کاری کے لیے اور کارخانے لگنے کے لیے اور کاروبار کی ترقی کے لیے مفید ہوتی ہیں. اور جب یہ تینوں چیزیں ترقی کرتی ہیں تو روزگار ملتا ہے. جب روزگار ملتا ہے, لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آتے ہیں تو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں. ہم نے یہ کیا ہے. اور میں پھر بتا دوں, کوئی این آر او نہ لینے والا ہے, نہ کسی کے پاس دینے کی طاقت ہے, نہ ہم کوئی ان سے معاہدہ کر کے جانا چاہتے ہیں. نواز شریف صاحب کو تو یہی کہا گیا تھا کہ ادھر ہی رہیں آپ, ہم کوئی مقدمہ نہیں بنائیں گے. نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے آ گئے جیل میں جانے کے لیے. اب جب آپ جھوٹے جعلی مقدمے بنائیں گے تو ان مقدموں نے انشاءاللہ اڑنا ہے, ختم ہونا ہے. میں نے صدیق الفاروق صاحب آپ کی حکومت کی معاشی پالیسیوں کے اوپر ماضی میں بہت زیادہ تنقید کی, لیکن اب سچ پوچھیں تو تنقید میری بنتی نہیں, کیونکہ تحریک انصاف کی اتنی مزیدار نہیں رہی ہے. لیکن میرے ساتھ اب صداقت علی عباسی صاحب موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, بڑی کھل کے بات کرتے ہیں. اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بھی صدیق الفاروق صاحب کی طرح جو ہیں وہ عوامی لہجے میں بات کرتے ہیں اور پارٹی سے ماورا ہو کر بات کرتے ہیں, ایک پاکستانی بن کے بات کرتے ہیں. ویلکم کرتا ہوں صداقت علی عباسی صاحب آپ کو. بہت شکریہ جی. صداقت صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ میں اگلے دن آپ کو دیکھ رہا تھا, میڈیا پر بھی آپ آ رہے تھے اور عوامی بات کر رہے تھے, عوام کی بات کر رہے تھے. صداقت صاحب, آپ کی بات میں نے سنا ہے, عمران خان صاحب بڑے غور سے سنتے بھی ہیں, چونکہ سب سیاستدانوں کو آپ کے علاقے میں چھٹیاں کاٹنے کا دل بھی چاہتا ہے. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے سر کہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے, بے روزگاری, میں مانتے نہیں ہیں لیکن اب تو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ بھی آ گئی ہے, مہنگائی بڑھ گئی ہے, روزگار میں اضافہ کرنا ہے, اس کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے سنجیدگی سے؟ عوام کے اندر رہتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں عوام کتنا پریشر کریٹ کر رہی ہے. جی بہت شکریہ. جہاں تک آپ نے کہا کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا اور بڑی تکلیف دہ بات ہے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم تبدیلی کے نام پہ ووٹ لے کے آئے اور لوگ آ کے بات کرتے ہیں, بڑی تکلیف ہوتی ہے جی. لیکن ایک بات سمجھنے والی ہے کہ کسی کے پاس کوئی جادو کا چراغ نہیں ہے. ایک حکومت گزری ہے جس نے لوٹ مار بھی کی ہے, اور لوٹ مار کے علاوہ معیشت کا اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ 2300 ارب روپے کا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا بجٹ کا, اور 19 بلین ڈالر کا خسارہ کرنٹ اکاؤنٹ کا چھوڑ کے گئی ہے. واحد حکومت گزری ہے جس کے دور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایکسپورٹ جو ہے وہ نیگیٹو میں ان کی تبدیلی رہی ہے. لہذا ڈالر اتنا پریشر تھا, جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو انفلیشن, مہنگائی, اس کا الٹیمیٹ افیکٹ ہے. ہم کچھ بھی کریں,
جو نواز شریف حکومت ہمیں 19 ارب ڈالر کا خسارہ دے کر گئی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کہیں سے 19 ارب ڈالر ملیں گے تو تب ڈالر کی قیمت مینٹین ہوگی. لہذا ڈالر کرائسس ہے. اسحاق ڈار صاحب اس ملک کو، معیشت کو گرداب میں پھنسا کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں. کوئی جا کے ان کو ڈھونڈے اور ان سے پوچھے کہ یہ کیا وجہ ہے. ہم بہرحال اپنی 6 مہینوں میں اپنی 12 کوشش کر رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے اس عذاب کو جو نواز شریف صاحب باقی ظلم کر کے گئے ہیں، یہ بھی ظلم انہوں نے کیا ہے، اس ظلم سے لوگوں کو نکالنے کی بھرپور کوششیں ہو رہی. ویسے تو تسی بھیج رہے ہو نواز شریف صاحب نو سنیا ہے میں خبراں چ آ رہے ہیں، پر خیر اینی وے اودے بارے گل کرتے نے. پر یہاں پر ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب، آپ دیکھیں میں اکیلا تھا، آپ کو کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا. صداقت علی عباسی صاحب نے کہا آپ نے لوٹ مار کی، بیڑا غرق کیا. اسحاق ڈار صاحب ملک سے بھاگ گئے، 19 بلین ڈالر اور چاہیے. یہ آپ کے قصور انہوں نے گنوا دیے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم 6 مہینے میں جو کر سکتے تھے کیا. آپ کا جواب؟ میں یہ عرض کروں گا، پہلی بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے، لیکن ان کے لیڈر نے تو یہی کہا تھا میرے پاس جادو کا چراغ ہے. میں کہوں گا کہ ڈالروں کی برسات ہو جائے گی. ان کے لیڈر نے کہا تھا 200 بلین ڈالر بیرون ملک پڑا ہے وہ میں لے آؤں گا. ان کے جو اب فیڈرل کیبنٹ میں وزیر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا جس دن آئے گا عمران 200 ارب ڈالر آ جائیں گے اور 100 ارب ڈالر لوگوں کے قرض والوں کے منہ پہ ماریں گے اور 100 ارب عوام پہ لگائیں گے. انہوں نے تو یہ خواب دکھایا لوگوں کو. انہوں نے تو پہلے 100 دن میں 1 کروڑ روزگار اور 50 لاکھ مکان کا خواب دکھایا تھا. یہ ہو نہیں سکتا، لیکن انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا تھا اس طرح سے نعرے لگا لگا کے کہ ہمارے پاس گویا جادو کا چراغ. یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح. صداقت علی عباسی صاحب میرے پاس وقت کم ہے. سپنے وخائے سپنے، اس کے بعد پھر اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سپنے دکھانے کے بعد اب آپ کارکردگی نہ دکھائیں تو سر بہانہ تو نہ کریں. صداقت صاحب دیکھیں یہ انہوں نے جو حوالہ دیا وہ مراد صحیح سب کا دیا، جو اکانومی کو شاید نہیں سمجھتے اور فگرز کو نہیں سمجھتے. یہ ایک بہانے بازی ہے. جو میں نے بتایا کہ جو اسحاق ڈار صاحب اور نواز شریف صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب 18 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے 18.5 کا، وہ کہیں سے آئیں گے تو بات زیرو ہوگی. اس کے بعد بہتری ہے. 18 ارب ڈالر کا جو لوٹ مار اور جو ظلم جاتی کر کے گئے ہیں اس کو ہم نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تکلیف میں ہے پوری قوم، اسی لیے تو لوگوں نے ان سے جان چھڑائی ہے. یہ کون سی لوٹ مار ہے؟ اتفاق کی بات ہے کہ آج جو مباحثہ ہو رہا ہے یہ نامکمل رہ جائے گا. دونوں مہمانوں سے گزارش ہے، دونوں معیشت کے اوپر کمانڈ رکھتے ہیں. آگے آنے والے دنوں کے اندر آپ ہمیں جوائن کریں گے. معذرت مباحثہ بھی جاری ہے، آگے آنے والے دنوں کے اندر اس کا تسلسل جاری رہے گا. وی ویٹ فار یور میسیجز آن فیس بک. یہاں پہ علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.